बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं और कुछ ख़बरें चल रही हैं, आपसे शेयर करते हैं। और एक इंतहाई अहम मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उस मुलाकात की जो धूमें हैं वो बहुत फैल गई थी और बहुत फैलने के बाद फिर सोचा गया कि ये मुलाकात ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालात पहले ही ख़राब हैं, कैमरे पहले ही लगे हुए हैं, ऑडियोज़ वीडियो स्कैंडल पहले ही आ रहे हैं। और अगर इसमें ये सच्ची मुच्ची का कोई ऑडियोज़ बाहर आ गई या वीडियो बाहर आ गई तो मामलात जो हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे ख़राब। ये आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं जी। इस्लामाबाद में बहुत ही अहम ख़बरें हैं, और इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी और लाहौर में भी, तीनों जो हमारे अहम शहर हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो बहुत शौक़ रखते हैं गिरफ़्तार करने का, मारने का, पीटने का, सब कुछ करने का। 25 मई पे उनको सानिया मॉडल टाउन जो है उस पर भी फ़ख्र है। इतना बड़ा सानिया हुआ और इतनी मासूम जानें जो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रही थीं और दुरूद शरीफ पढ़ती थीं, और वो ख़वातीन और वो हज़रात, और वो जो हैं वो लुक़्म अजल बने, उनको शहीद किया गया था। और सानिया मॉडल टाउन आपको मालूम है कि बहुत ही संगीन वाक़या हुआ था, और ख़वातीन को, हामला ख़वातीन को भी उसमें वो भी शहीद हुई थी। तो ये एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है, लेकिन उस पर भी वो कहते हैं जी हमने तो कुचल दिया। तो फिर 25 मई का भी हो गया, वो भी उन्होंने कहा कि हमने कुचल दिया। अब ज़रा थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, अब चीज़ें ज़रा हाथ से निकलते जा रही हैं, और अब है मामला, अब है इम्तहान, अब है ज़रा नफ्स का मुकाबला कर देखते हैं जनाब कि कितना होता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बड़ा ही चैलेंज किया हुआ है, और चैलेंज दिया भी हुआ है, चैलेंज किया भी हुआ है, और उनका एक प्लान है जो बहुत ही मल्टीपल सा है, और मल्टीपल सा भी है और कसीरुल जहती भी है। लेकिन उससे पहले गिरफ्तारियाँ, आपको मालूम है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो महदूद है, इस्लामाबाद तक 22 किलोमीटर का एरिया है, उसके चारों तरफ जो है उनकी हुकूमत नहीं है। 22 किलोमीटर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमतों से वास्ता पड़ता है। वो आज़ाद कश्मीर है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो पंजाब है, और जो इस्लामाबाद है वो इन तीनों जो हैं इलाकों से दो सूबे बल्कि तीसरा भी सेमी सूबा है और आज़ाद कश्मीर इनमें घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इनकी हुकूमत है। अब राना सनाउल्लाह साहब की मुकदमे पंजाब में भी दर्ज हैं। कुछ वज़ीरों ने, कुछ मुशीरों ने, वफाकी वज़ीरों मुशीरों ने अपनी ज़मानतें करवाई हुई हैं। राना सनाउल्लाह साहब पे भी मुकदमा दर्ज है। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मैं क्यों पेश हूँ, उन्होंने ज़मानत भी नहीं करवाई और मुकदमा भी दर्ज है, और उसके फिर वारंट गिरफ्तारी भी निकल आए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक होता है कि एंटी करप्शन पंजाब पहुंची है और वारंट लेके, और वहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद, उनको गिरफ़्तार करने के लिए गए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब दस्तयाब नहीं थे। फिर वो मुख्तलिफ़ थानों में गए, वहाँ पे भी राना साहब दस्तयाब नहीं थे। फिर इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन नहीं किया, उन्होंने बताया कि जनाब आपकी गिरफ़्तारी के लिए आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी पुलिस कैसे अपने वज़ीर दाखिला को उनके हवाले कर सकती थी, लिहाजा वो नहीं किया गया, और इस्लामाबाद पुलिस ताउन भी नहीं किया। और एंटी करप्शन के अफसरान ने बताया कि जनाब हम यही बातें जाके अदालत को बता देंगे कि हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन नहीं किया। तो ये है वाक़या हुआ है, और बाकी भी कुछ वारंट्स हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, और होम मिनिस्टर जो हैं वो कर्नल डोगर हैं, उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जनाब हम रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल फॉलो करेंगे, और जो भी मुलव्वस होगा उसे हम गिरफ़्तार करेंगे। बहरहाल ये एक खेल चल रहा है, और एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कुचलने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, और लॉन्ग मार्च, आखिरी कॉल, धरना, सबको ठिकाने लगाने का प्रोग्राम है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात बताऊँ आपको कि चीज़ें ज़रा थोड़ी सी गंभीर सी हो गई हैं, और दौरा अमेरिका के बाद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई पुरएतमाद नज़र नहीं आते। और इसके साथ साथ जो फिर दूसरा विज़िट हुआ वो भी आपने देखा कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे कोई मुलाकात नहीं हुई जब बाजवा साहब के दौरे वाशिंगटन के बाद। अलबत्ता आज वो अपेयर हुए काकोल एकेडमी में,
اور وہاں پہ انہوں نے جو افسران مستقبل کی فوجی قیادت ہے، فوجی جوان ہیں، فوجی افسر ہیں، ان کی تقریب میں شرکت بھی کی، اور وہاں پہ کچھ تقاریر بھی اس میں تقریر بھی کی. تقریر میں کچھ ایسی چیزیں کہیں، اس پہ ہم ذرا بعد میں تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ کن کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ بہت خوش ہیں اس وقت جناب جو لوگ جناب باجوہ صاحب کو کسی زمانے میں بہت برا بھلا دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ بہت خوش ہیں. جناب باجوہ صاحب نے زبردست کام کیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک واضح میسیج دے دیا ہے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، جو دھرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. پھر وہ فیک نیوز کا بھی معاملہ آیا، پھر سوشل میڈیا پہ آیا کہ وہ بھی اس پہ بھی کان نہ دھریں، فیک نیوز پہ بھی کان نہ دھریں. تو اگر عوام الناس نے فیک نیوز پہ کان دھرنا چھوڑ دیا تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ فیک نیوز تو پروڈیوس کی جاتی ہیں، فیک نیوز پروڈیوس کی جاتی ہیں. اگر وہ پروڈیوس کرنا بند کر دیا جائے، وہ جو پروڈکشن فیکٹریاں ہیں وہ بند کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کہ بجائے اس کے کہ فیک نیوز جو دے رہا ہے، جو نیوز جس تک پہنچے گی وہ تو نیوز پہنچے گی، لیکن جو فیک نیوز انڈسٹریز ہیں، جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہیں اور سب کو پتہ ہے، تو ان کو کن کے آشیرواد حاصل ہے. تو وہ فیک نیوز انڈسٹری اور ان کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان پہ ذرا کام کرنا چاہیے. اور اگر ان کے ڈسٹریبیوٹرز پہ آپ نے اکراس دا بورڈ کر دیا تو یقین جانیں کہ سارے کا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، اور پھر پاکستان ایک بہترین ملک بن جائے گا. پاکستان ایک بہترین ملک بن جائے گا، کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب اگر فیک نیوز کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو خبریں چلوائی جاتی رہیں، مریم بی بی کے خلاف خبریں چلوائی جاتی رہیں، اور اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف خبریں چلوائی جاتی رہیں، یہ ساری زرداری صاحب کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، یہ ساری جو خبریں چلوائی جاتی تھیں، تو پھر کیا معیار کیا ہے؟ کیا وہ سب فیک نیوز تھیں؟ اور اگر ان کو فیک نیوز تھیں تو پھر وہ جہاں سے وہ جنریٹ ہوئیں، جہاں سے جنریٹ ہوتی تھیں، جہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں، پھر ان کو بھی میرا خیال ہے کہ وہاں سے سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ جناب میں یہ ہے بنیاد، فساد کی جڑ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بند کر دینی چاہیے، تاکہ یہ معاملہ قضیہ ختم ہو، بجائے اس کے کہ آگے سے آگے بات چلتی جائے اور پھر ہم کہیں گے یہ فیک نیوز. بہرحال اس کے بعد آتے ہیں جی عمران خان صاحب بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے اب نئے نئے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. مجھے جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ایک بار پھر نہیں ہو سکے گی، اور اس کی ریزن ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے یہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہو. سمپل سی بات ہے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے، ڈی جی آئی ایس پی آئی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے، اور اس کے بعد پھر ہم عمران خان کو گرفتار کریں اور پورے طاقت کے ساتھ استعمال کریں. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، چونکہ یہ نجی محفلوں میں یہ بتاتے ہیں، اپنے لائک مائنڈڈ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے، ہم تو کب کا عمران خان کو گرفتار کر چکے ہوتے، لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی. تو اجازت کیسے ملنی ہے؟ اجازت تو وزیر داخلہ آپ ہیں، اور حکومت آپ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، رینجرز آپ کے پاس ہے، ایف سی آپ کے پاس ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ کریں، عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالتوں میں جائیں اور جا کے وہ آپ مقدمے، ایسے مقدمے جو فیک مقدمے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، وہ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر عدالتوں میں وہ جاتے ہیں، جا کے ان کو ریلیف ملتا ہے. تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. پھر یہ ہے کہ ضمنی الیکشن بھی آپ ملتوی کروا رہے ہیں، اور اس کا پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے دو دفعہ مخاطب ہوئے ہیں وہ، اور شہباز شریف صاحب ایک تو ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور ایک اور کی، انہوں نے ان میں جھنجھلاہٹ بہت ہے، گھبراہٹ بہت ہے، پریشانی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پریشان ہیں؟ وفاقی وزراء مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کی گفتگوؤں میں بہت زیادہ وہ ہارش ہو گئی ہیں، سخت گفتگو، خاص طور پہ عمران خان سے متعلق، اور عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جھنجھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک شاید حالات ان کی فیور میں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جب وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چٹھی لکھی کہ الیکشن 90 روز کے لیے ملتوی کر دیے جائیں ضمنی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 90 روز کا مطلب ہے
کہ 16 اکتوبر سے الیکشن ہونے تھے، 16 اکتوبر کو، نومبر دسمبر جنوری یعنی کہ 16 جنوری تک آپ الیکشن ملتوی کر دیں۔ دوسری جانب خبریں آ رہی ہیں، وہ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہونے والے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ فروری مارچ اگلے سال کی دی جا رہی ہے، اگلے سال فروری مارچ کی تاریخ دی جا رہی ہے کہ اس وقت تک الیکشن ہونے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اور یہ واقعتاً اگر فروری مارچ میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر تو یہ ضمنی الیکشن نہیں، ضمنی الیکشن کا روکنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہیں استعفے منظور کر لینے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہی ان سے بڑی غلطی ہوگی کہ جو مسلم لیگ نواز کے کہنے پہ انہوں نے 11 جو قومی اسمبلی کے استعفے ہیں وہ منظور کیے ہیں، وہ اب بیٹھے ہیں ہاتھ رکھ کے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں خود ہی کٹوا لیے ہیں 9-10 استعفے منظور کر کے۔ وہ استعفے ظاہر اسپیکر کو کس نے کہا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب کو، یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اپروول ہوئی تھی لندن نواز شریف صاحب سے، وفاقی وزراء اور شہباز شریف صاحب کی گفتگو آ چکی ہے، اس کی تردید بھی نہیں آئی۔ تو یہ ساری معاملات اس طرف جا رہے ہیں اور معاملات کچھ رکے ہوئے ہیں، اور رکے ہوئے اس لیے ہیں کہ 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے۔ 15 اکتوبر تک اگر نہ آئے تو کسی وقت بھی آخری کال آ سکتی ہے، لانگ مارچ اور دھرنے کی کال آ سکتی ہے۔ تو ادھر ادھر کی تقریروں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر کی تقریروں پہ کان نہ دھرا جائے، معاملات اس سے آگے کہیں نکل چکے ہیں، اور کیسے اس کو حل کرنا ہے یہ ایک بڑی دو بدو لڑائی ابھی ہونی ہے، کیونکہ ابھی فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہی، ابھی ہمیں صرف پراکسیز اور ماؤتھ پیس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے اپنا غصہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنا غصہ جو ہے براہ راست نکالا ہے۔ شہباز شریف صاحب، اور اب آپ ایک اور بھی چیز ہے، چلیں وہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت کس حال میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اب جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے حامی وزراء جو ہیں وہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو کنٹرول کریں۔ چیف سیکرٹری پنجاب اب جو ہیں غلام محمد ڈوگر جو ہیں لاہور پولیس آفیسر، وہ چارج نہیں، ان کو پنجاب حکومت نے چارج چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انہیں کام جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری جانب جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو وہ بھیجنا چاہتے ہیں، کامران صاحب جو ہیں ان کو وہ بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں لگا رہی، تو یہ افسروں کی لڑائی وہی شروع ہو چکی ہے جو 88 میں شروع ہوئی تھی، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی فیڈرل گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں تھی نون لیگ کی حکومت۔ تو اس وقت اب ذرا کردار تبدیل ہو گئے ہیں، نیچے پی ٹی آئی ہے اور اوپر نون لیگ ہے، اپنے افسروں کو لگوانا چاہتے ہیں، من پسند افسروں کو وہ لگانا نہیں چاہتے۔ حالانکہ عبداللہ سنبل کی سمری گئی ہوئی ہے، بہت اچھے آفیسر ہیں اور وہ کام بھی کر چکے ہیں، لیکن ان کی سمری منظور نہیں کی جا رہی عبداللہ سنبل کی، بلکہ کامران صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ کریں، اور کامران کے کردار کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا 2 نمبر کردار ان کا رہا ہے سارے کرائسس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔